अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं क्लास। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला लेसन हमारा 135 लेसन तक था। जी तो आज हमने पिछला जो था वो बहुत माशाल्लाह से हमारा बहुत पावरफुल लेसन था, जिसके अंदर मुत्तकीन के बारे में बताया गया था कि मुत्तकीन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या इख्तियार किया है, और मोहसिनीन बनने के लिए 3 चीज़ें काम छोड़ने छोड़ने हैं। बहुत ही खूबसूरत आयात थी पिछली वाली। पहले था कि अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई, कि वो लोग जो खर्च करते हैं खुशी में, और वद्दर्राई और तकलीफ में, वलकाज़िमीन अलगैज़। पहली बात थी कि खर्च करना खुशी और गमी दोनों में, यानी कि पैसे हैं भी या नहीं हैं फिर भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, या फिर खुद तकलीफ है फिर भी दूसरों की तकलीफ को दूर करना, या कोई ऐसा स्किल जो आपके अंदर है और दूसरों को, आपको बहुत खुशी है उससे, आप कमा भी रहे हैं, कुछ आप हासिल भी कर रहे हैं, आप दूसरों को देते हैं। खुशी में भी और तकलीफ में भी दूसरों पे खर्च करना। अल्लाह ताला ने खाली पैसे की नहीं बात की, हर चीज में इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि दूसरी क्वालिटीज जो मोहसिनीन के अंदर है, कि वो गुस्से को काबू कर लेते हैं, गुस्सा नहीं अपने अंदर फैलने देते, या गुस्से को आगे पनपने नहीं रख देते, या उससे आग नहीं भड़कने देते। कल मुझे किसी का मैसेज आया, बहुत प्यारी एक खातून थी, वो मुझे मैसेज कर रही थी बार बार। तो मैंने पूछा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो उन्होंने यही बात की कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने वो गुस्से में इतने आ जाते हैं, और वो आके, तो जाहिर है गुस्से में आता है बंदा, फिर आके क्या करता है, और फिर आके ये करते हैं, ये ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, तो मैं उनको छोड़ दूं क्या, और क्या ये काफी है दलील किसी को छोड़ने में? तो मैंने आगे से उनको जवाब दिया कि हर एक इंसान की आजमाइश है दूसरे बंदे के साथ, और अल्लाह ताला ने ये आजमाइशें क्यों रखी हैं, ताकि हमें देखें हम क्या करते हैं। हजरत आसिया रदिया ताला को फिरौन जैसे खामन की आजमाइश थी, उसके अंदर हर बुराई थी, सुभान अल्लाह, लेकिन वो उसको छोड़ के भाग नहीं गई थी कहीं। तो बात यह है कि मुसीबतों में, मुश्किलों में रहकर मुकाबला करना, यही बहादुरी है। फिर अवल आफीना अनिन्नास, और दरगुजर करने वाले, जिसके अंदर गुस्सा कंट्रोल करने की आदत होगी वो दरगुजर करेगा, हर हाल में करेगा। अल्लाह ताला इन लोगों को कहते हैं कि ये मोहसिनीन है, और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। और फिर जब कोई कोई गलती हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला से क्या करते हैं, कोई ऐसा काम मुंह से, कोई बुरी बात, बेहयाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी बेहयाई की बात, हम अब कितनी बेहयाइयां हम देखते रहते हैं। किसी को देख लेते हैं, कोई सड़क पे देख लेते हैं बेहयाई का काम करते वक्त, कुछ भी हो जाता है, फोन खोलते हैं, फोन में देख लेते हैं। अल्लाह ताला इतनी डीप हमारी सोच, हमारी थिंकिंग के बारे में जानते हैं कि कहते हैं, आओ जलमू, या वो जुल्म कर लेते हैं अपनी जानों पर। जाहिर है जब जुल्म इंसान गुनाह करता है तो अपनी जान पे जुल्म करता है, तो वो फौरन अल्लाह को याद करते हैं, वज़करुल्लाह वस्तगफरू, और फिर माफी मांगते हैं लिजुनूबिहिम, अपने गुनाहों के लिए। और वो कौन है? वो मैं यगफिरु,
जो बख्श देता है गुनाहों को, इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला कहते हैं, मैं, ए इब्ने आदम, तुम मेरी तरफ दौड़ के आओ तो अल्लाह ताला जरूर बख्श देगा। अला मा फ़ालू वहुम यालमून, और उस पर उसके जो उन्होंने किया जबकि वो जानते हैं। उलाई का जज़ाउहुम, यही लोग हैं बदला उनका, मगफिरतुन, मगफरत है, मिन रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, जन्नात और बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा, व निअमा अजरुल आलमीन, कितना अच्छा है अजर अमल करने वालों का। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी, ये 136 आयत तक हमने मुकम्मल किया था, बहुत ही खूबसूरत ये आयत थी। अब अल्लाह ताला एक और तरफ हमें लेके जा रहा है, कद खलत मिन कबलिकुम सुनन, कद तहकीक, खलत गुजर चुके, मिन कबलिकुम तुमसे पहले, कबल पहले, तुमसे, कुम तुमसे, सुननुन, सुनन कई तरीके, सुन्नत तरीके को कहते हैं, रिमेंबर, और सुननुन तरीके। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उलाई का जज़ा, अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन, तहकीक गुजर चुके, मिन कबलिकुम सुननुन, तुमसे पहले कई तरीके, फसीरू फिल अर्ज़, जमीन पे चलो फिरो देखो कैसे, कई फ़काना आकिबतुल मुकज़्ज़िबीन, कि देखो किस तरह हुआ था अंजाम झुटलाने वालों का। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह रहम करे, कद खलत मिन कबलिकुम सुनन, के बहुत से तरीके अल्लाह ताला ने गुजारे, जो कि इंसान चल फिर कर दुनिया में जब चलता फिरता है। अब जो ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। एक इंसान जब घर से निकलता है, उसको बर्दाश्त करना पड़ता है, उसको गुस्सा कंट्रोल करना पड़ता है, उसको दूसरों को दरगुजर करना पड़ता है, हर चीज अपनी मर्जी की नहीं होती, ना बेड अपनी मर्जी का, ना सामान अपनी मर्जी का, ना कुछ भी नहीं अपनी मर्जी का होता। तो और अल्लाह, और कुछ लोग, इससे पता चलता है कि कुछ लोग जो हैं वो किस तरह अल्लाह ताला की अताअत करते हैं, हर अल्लाह ताला की बात मानकर, अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए, क्योंकि हर चीज जो है, ज़्यादा हलाल हराम हर एक को देख लेना, ट्रैवलिंग में क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं। कई मर्तबा आपको हलाल हराम की नहीं पहचान होती, क्या करना है, क्या चीज खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमें बता रहे हैं कि चलो फिरो जमीन में, देखो कि पहले जो गुजरी कौमें, उनका क्या अंजाम हुआ, और अब तुमने किस रास्ते पर चलना है। क्योंकि ऊपर की आयत में अल्लाह और उसके रसूल की अताअत पर और उसकी नाफरमानी से तौबा की बख्शिश का कहा गया कि जन्नत का वादा है। तो अब यहाँ बताया गया अताअत और तौबा के लिए फिर पहली उम्मतों को उनकी लाइफ हिस्ट्रीज को, उनकी हिस्ट्रीज पर गौर व फिक्र का हुक्म दिया जा रहा है, ताकि इनमें कौन थे जो फर्मा बरदार थे, कौन थे जो अल्लाह ताला की अताअत गुजार थे। और इंसान अपने लिए एक बहुत बड़ा इबरत, सामान्य इबरत इकट्ठा करता है। याद रखें, फसीर फिल अर्द, जो जमीन पर चलना फिरना है, वो दो मकसद के लिए होना चाहिए। नंबर वन, के जमीन पर इबरत हासिल करने के लिए, एक तो जमीन पर इबरत हासिल करने के लिए, और नंबर दो, उसमें से खैर के मामला ढूंढने के लिए, कि मुझे अल्लाह ने अगर सफर पे लेके आया है तो इसमें मैं क्या खैर ढूंढ सकता हूँ, मेरे लिए क्या खैर अल्लाह ने रखी है इसमें। उसमें नए लोगों से मुलाकात होती है, कई नए कारोबार होते हैं, कहीं मिलना जुलना होता है। तो और सुनन, सुनन का जो सिंगुलर है वो सुनना है, इसके मानी तरीका है, तरीक, मुस्तकीम, और यानी कि उसके नमूने में, उसकी एक सिमिलर, उसकी पैरवी करते में, जिसकी इत्तबा की जाती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था, मुसलमानों के लिए एक
نمونہ تھا، ان کی سنت جو ہے، ان کا جو فعل ہے، ان کا کام ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک اگزامپل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس لیے اسے سنت کہتے ہیں۔ جنگ احد میں جب 70 مسلمان شہید ہو گئے اور کچھ زخمی ہوئے تو اس شکست سے مسلمانوں کو ایک نیچرلی بہت تکلیف ہوئی۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ جو شکست ہے اس میں غم نہ کرو، کہ یہ بات پہلی امتوں میں بھی گزر چکی ہے، انبیاء جو گزر چکے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملے آئے ہیں، ہار جیت ہوتی ہے، ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ ہمیشہ ہی جیتتے رہیں گے۔ ہار سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور جو کچھ ان کو جو مشکلیں جو آئیں اس وقت، تو اس میں سے 2 کیٹیگریز ڈفرنٹ ہو گئی تھیں۔ کانا عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والے تھے، اور کچھ اللہ کے سنن طریقوں پر چلنے والے تھے۔ تو یہاں پہ یہ بات کلیئر کی جا رہی ہے 137۔ پھر کہا گیا ھذا بیان للناس، یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ ایک اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں لوگوں کو، بہت خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ھذا بیان، یعنی یہ قرآن میں اس کے واضح ثبوت موجود ہیں، ہر چیز بتائی جا رہی ہے۔ وَھُدًى، اور یہ کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے کہ پہلی امتوں کو ان کے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کیے گئے، لیکن اس میں یہ اللہ نے صاف بیان فرما دیا لوگوں کے لیے، وَھُدًى، ہدایت ہے، وَمَوعِظَةً، اور نصیحت ہے، موعظہ، واز، واو عین ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے، ہدایت ہے، 3 چیزیں ہیں۔ یہ بیان ان لوگوں کے لیے جس میں ہدایت ہے، اور یہ بیان ہے نمبر 1، یہ ایک واضح قرآن ہے، ثبوت ہے اس بات کا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، ہدایت دی ہے، اور پھر نصیحت کی ہے، موعظہ، واز سے، واز کو جیسے آپ میرا واز سن رہے ہیں، یہ میری تقریر سن رہے ہیں، یہ واز کس لیے ہوتا ہے؟ واز ہمیشہ آپ کسی بچے کو واز کرتے ہیں، کسی چھوٹے کو بڑے کو، کسی بچی کو بتاتے ہیں، کسی بڑے کو چھوٹے کو بتاتے ہیں کچھ، تو وہ واز ہوتا ہے، وہ نصیحت ہوتی ہے، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو بچ بچ کے چلتے ہیں، جو متقین ہیں، تقوی کرنے والے ہیں۔ تو متقین کے نیک انجام اور جھٹلانے والوں کی ہلاکت کا یہاں پہ تذکرہ آیا، ھذا بیان ہے، یہ قرآن ہے۔ ولا تہنوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم کیا، تمہاری اب کیا پوزیشن ہونی چاہیے، اتنی بڑی طاقت تمہارے پاس ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا، ولا تہنوا، اور نہ سستی کرو۔ تاہنو یہ وہن سے ہے، واو ہا نون۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ وہن ہوتا ہے غم، کمزور پڑ جانا، جیسے غم میں، ایسے ہو جانا جیسے غم میں کسی کو، سست ہو جانا، کمزور پڑ جانا۔ ولا تہنوا، کمزور نہ پڑو، سستی میں نہ پڑو، ولا تحزنوا، حزن، ھذا نون حزن، اور غم نہ کرو، اور غم نہ کھاؤ کہ غم کھا جاؤ تو غم تمہیں کھا جائے گا۔ اب کمزور بھی نہیں پڑنا، جب کوئی ہار جاتا ہے انسان، جب کوئی مشکل آ جاتی، جب کوئی پریشانی آ جاتی، جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے، تو سبحان اللہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے، کہتا ہے اب نہیں ہوتا، بس اب بس ہے میری، اب نہیں میرے ساتھ ہو سکتا۔ مجھے کسی کا پتہ ہے، وہ اتنی ڈسہارٹیڈ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کہ اللہ سے نا امیدی ہے کہ ایسی بات کرنا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میں ہی کیوں ایسی ہوں؟ بھئی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ نے چنا ہے نیک کام کے لیے، آپ کو توبہ کے لیے چنا ہے، آپ کو اللہ کے ذکر کے لیے چنا ہے، آپ نے انف ذکر نہیں کیا، آپ نے انف کام اپنا وہ نہیں کیا جو آپ کو جنت میں چاہیے، اللہ آپ کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم کو جنت میں جانے کے لیے تیار فرما رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم جانے کو تیار نہیں ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشیں دیتے ہیں کہ یہ بندہ اور پڑھے، یہ اور اللہ کے آگے جھکے، یہ اور معافی مانگ لے، اس کو صاف کر دوں جانے سے پہلے۔ تو نہ تم کمزور پڑو، نہ تم غم کرو، وَأَنْتُمْ، اور تم ہی، الْعَالَوْنَ، بلند ہوگے، علی سے، عین لام یا، العالی، اعلی، بلند، تم ہی غالب ہوگے، غالب آ جاؤ گے، ان کن تم، اگر ہو تم مومنین، ایمان لانے والے۔ یہ جو میں نے اس وقت ترجمہ آپ کو لکھوایا ہے، اس بولا ہے، یہ آپ ساتھ ساتھ لکھ لیں گے تو آپ کو آیت پا بہت اچھا سمجھ میں آئے گا کہ نہ تم کمزور بنو، نہ تم غم کرو، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو جب اوپر کی آیات میں کہا گیا تھا نا قد خلت، کہ یاد ہے تحقیق گزر چکے، تو اس میں ایک خوشخبری تھی کہ وہ تو گزر گیا جو گزرنا تھا، لوگ گزر گئے۔ یہاں پہ ایک طرح کی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ پہلی امتوں کی جو ہسٹری تھی اس بات پر گواہ تھی، یہ ہسٹری بتائی جا رہی ہے کہ اس بات پہ گواہ تھی کہ اہل باطل جو ہے، جو باطل کرنے والے ہیں، اگرچہ کئی دفعہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے، کبھی وہ جیت بھی جاتے ہیں، مگر عارضی طور پر ہوتے ہیں، آخر کار وہ اللہ ان کو تباہ کر کے ہی چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کمزور نہ بنو، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وانتم تم ال وانتم العالون، تم ضرور، تم ہی اصل میں بلند ہو کے رہو گے، تم ہی غالب آ کے رہو گے۔ اس لیے کسی قسم کا وہن واؤ ہا نون، وہن واؤ ہا نون، وہن ہوتا ہے کمزوری، کسی قسم کی کمزوری سے کام نہ لو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہو کے رہو گے۔ چنانچہ اس کے لیے اس کے بعد ہر لڑائی میں مسلمان، ماشاءاللہ، اس کے بعد یہ جب آیات اتری تھی، اس کے بعد جب بھی کوئی جنگ ہوئی تو مسلمان ہی جیتے۔ آخری آیت آج کے لیے، ان این یمسسکم، اگر پہنچا ہے تم کو۔ سسٹر زینب چھٹی پر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے ورڈ میننگز یاد نہیں کرنے، آپ نے ورڈ میننگز یاد کرنے ہیں، آپ نے اپنی تلاوت کرنی ہے۔ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سنوں گی انشاءاللہ کلاس میں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 جو آیات ہیں ان کے بارے میں آپ کو میں نیکسٹ ویک آپ سے سنوں گی۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ، اگر پہنچا تمہیں، مس، میم سین سین، مس ہوتا ہے ٹچ سے، سکن کو کوئی چیز بھی ٹچ کرتی ہے اس کو مس کہتے ہیں۔ اگر تمہیں پہنچا، تمہیں چھوا، کرہن، کوئی زخم، فقد، فا تو، قد تحقیق، مسا پہنچا، پہنچ چکا ہے، القوم اس قوم کو، زخم، مثلہ مانند اس کے، اس جیسا ہی، تو اس قوم کو زخم اس جیسا ہی پہنچا ہوا، تل کا، اور یہ ساری آیت پڑھ کے پھر میں آپ کو اس کی تفسیر بتاتی ہوں۔ وہ تل کا، اور یہ الایام، یہ دن ہے، نداولھا، ہم، ندو، ند ہوتا ہے پھیرنا، ہم پھیرتے ہیں اس کو، ہم باری باری بدلتے ہیں اس کو، ایسے سمجھ لیں، نداولھا، ہم پھیر رہتے ہیں اس کو، ہم باری باری بدل دیتے ہیں اس کو، کس کو؟ دنوں کو، ایام کو۔ اور یہ کچھ دن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں شان، دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بات سنیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ تو دن ہے، ایام، پہلی کیا آیت ہے؟ بہت پاورفل آیت ہے اس وقت، ان این یمسسکم، اگر پہنچا ہے تم کو، کرہن، کوئی زخم، کوئی تم کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے، تم کو کوئی بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی غم ہے تم کو، کر ہے پہنچا تم کو زخم، فقط تو تحقیق پہنچ چکا، قوم کرہن مثلو، تمہارے جیسے لوگوں کو، بہت لوگوں کو ایسے غم اور دکھ پہنچے ہیں بھائی، یو آر ناٹ دا فرسٹ ون، سبحان اللہ، تم پہلے نہیں ہو جس کو کوئی غم مت پر تکلیفیں یا پریشانیاں آ رہی ہیں یا تمہیں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے،
تمہارے سے پہلے بھی بہت لوگوں کو یہ پہنچی ہیں ایسی باتیں. وَتِلْكَ أَيَّامُ نَدَاوِلُهَا، اور یہ دن ہم پھیر دیتے ہیں، ہم باری باری بدلتے ہیں ان کو، بین الناس، لوگوں کے درمیان. ہم ان دنوں کو باری باری بدلتے ہیں تاکہ اللہ کیا کریں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ کو یہ بات پتہ چل جائے، الذین، ان کو جو آمنو، جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور وہ بنا لے، منکم شہداء، وہ بنا لے تم میں سے گواہ، شہید. کیا بات ہے! تاکہ اللہ ان لوگوں کو جان لے جو ایمان لائے ہیں، اور تم میں سے بعض کو شہید بنا دے. جو بیماری میں صبر کر کے فوت ہوتا ہے، پیٹ کی بیماری سے فوت ہوتا ہے، یا کوئی بچہ پیدا کرتے ہیں تو اس کی بیماری میں کوئی فوت ہوتا ہے، اللہ تمہیں شہید بنا دے. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ نہیں وہ محبت رکھتا ظالموں کو، کہ وہ تمہیں گواہ بنا دے اور شہید بنا دے. اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہی جڑتی ہے، ساتھ ہی میں کر دیتی ہوں کیونکہ بہت ہی اس کے ساتھ ہی، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ خالص کر لے اللہ تعالیٰ، الذین، انہیں جو آمنو، ایمان لائے، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے، الکافرین، کافروں کا. کمال ہے. آئی ہوپ کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں. ایکچولی احد کے دن مشرکین کے ہاتھوں بہت نقصان پہنچا، تو بہت لوگ نا بہت ڈس ہارٹ ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے بدر ہوئی، بدر میں یہ جیت گئے تھے، اور بدر میں انہیں اسی قسم کا نقصان پہنچا چکے تھے، پہلے ان کو نقصان پہنچا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لڑائی میں باریاں ہوتی ہیں. اس کا بڑا پیارا فریز ہے ایک عربی میں، الحزب سجال، الحزب سجال، لڑائی میں باریاں ہوتی ہیں، کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی جیتتا ہے. یعنی کہ جب بھی دو بندوں میں یا دو لوگوں میں جنگ ہوتی ہے تو کبھی ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی دوسرے کا. تو تل کا ایام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دن رکھے ہیں، اور یہ دن ہے. جنگ احد میں مسلمانوں کو سخت جانی نقصان پہنچا تھا. یہود اور منافقین کے تانے مزید دل دکھانے کے باعث بنے تھے. وہ تانے دیتے تھے. منافق کہتے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمان یہ نقصان نہ اٹھاتے اور یہ ذلت ان کو نہ پہنچتی. ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فتح اور شکست تو بدلتی رہتے، ادلی بدلی چیز ہے. یہ حق اور نہ حق کا معیار نہیں ہے کہ کوئی جیت گیا تو کوئی ہار گیا. آج اگر تم نے زخم کھایا ہے تو کل وہ جنگ بدر میں تمہارے ہاتھوں اسی قسم کا زخم کھا چکے ہیں. خود اس جنگ کے شروع میں ہی ان کے بہت سے آدمی مارے جا چکے تھے. تو کہا گیا کہ جب تم انہیں ان کے حکم سے کاٹ رہے تھے، یعنی کہ جب سورۃ آل عمران میں بھی یہ پہلی بات آ رہی تھی کہ وہاں پہ شکست ہوئی تھی، تم اللہ کے حکم سے ان کو کتنی تم نے تکلیفیں پہنچائی تھی. تو شکست میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ کہ ایمان اور خالص ایمان کس کا ہے اور کفر اور نفاق کس کا ہے. مومن اور منافق الگ الگ ہو جاتے ہیں. اگر ہمیشہ مسلمانوں کو ہی فتح ہوتی تو منافقین کا نفاق کبھی پتہ نہ چلتا. دوسری بات کہ مومنوں کی شہادت نصیب ہوتی ہے جب، جیسے یہ بات کی گئی، منکم شہداء، تو جب ان کی شہادت ہوتی تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایمان کے کون سے درجے پہ تھے. اور یہ شہادت ہونا، شہید ہونا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا شرف ہے. اور یہ جو کفار کی جو عارضی فتح ہم دیکھتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ظالموں اور مشرکوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو دیتا چلا جا رہا ہے. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا.
ایک اور بات جو یہ پوائنٹ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو خالص کر دے اللہ تعالیٰ، اگر ان میں سے کچھ کمی بھی ہے تو وہ دور کر کے صاف ستھرا کر کے لے کے جانا چاہتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، بار بار اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور بات جو یہاں پہ، وَلِيَمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ خالص کر دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں جو خالص کر دے جو ایمان لائیں۔ اور یہ کہ کفار کی طاقت، نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ کفار کی طاقت کو ختم کرنا اصل میں مقصد ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ جب مٹا دے گا کافروں کو۔ کیسے اللہ تعالیٰ مٹائے گا؟ جب ایمان زیادہ بڑھ جائے گا، اس طرح کہ وہ اپنی عارضی جو فتح ہے اس پر مغرور ہوں گے، اور اس وقت ان کے اندر جو تکبر ہوگا اپنی عارضی فتح پہ۔ تو یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ بعد میں بھی جنگیں لڑی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مدد کی، کیونکہ ان کے ایمان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ خالص کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کو، تاکہ وہ جو ایمان لائے ہیں اور جو کافر ہیں ان کو علیحدہ کر دے، تاکہ پاک اور صاف کر دے۔ ولی یومہ حصہ، ہا 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 سواد، ہس، ہس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پاک کرنا، صفائی کر دینا، تاکہ پاک کر دے اللہ تعالیٰ۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی انسان جس کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے بڑی یہ اگزامپل تھی کہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست، جو ہار گئے تھے، اور وہ ہارے تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے ایکچولی تھے۔ تو اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہے ہیں، کہ ایک یہ کہ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، کیونکہ صبر اور استقامت ایمان کا تقاضا ہے۔ جو ایمان رکھتا ہوگا وہ صبر کرے گا، اپنی تکلیف پر، اپنی پریشانی پر، اپنے غم پر، اپنی بیماری پر، کیونکہ جنگ کی شدت سب سے بڑی مصیبت ہے نا، جنگ ہونا۔ ہم دیکھ رہے ہیں نا غزہ کی جنگ میں کیا حال ہے، کیسے دل ہمارے کٹتے ہیں ان کے لیے۔ جو لوگ جنگوں میں ہوتے ہیں، کو جنگ کرنا آسان ہے، پھر ابھی تو لگتا ہے کہ وہ ہار رہے ہیں، مسلمان ہار رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ان کی جو استقامت ہے، ان کا صبر ہے، جو ان کی شہادتیں ہیں، وہ کہاں ان کو لے کے جا رہی ہیں۔ تو یقیناً وہ سب مومن ہیں۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں کی شہادت کا مرتبے پر فائز کر دے اللہ تعالیٰ۔ اور آخری دونوں کا مطلب، آخری دنوں جو ایام بھی ہے، ایک اور مطلب اس کا یہ ہے کہ گناہوں سے پاکی اور خلاصی، کہ کبھی انسان کے گناہوں والے دن ہوتے ہیں۔ ایام کی جو باری آئی نا یہاں پہ، تل کا ایام نداولھا، کتنی پاورفل ہے بین الناس، کہ ہم پھیر دیتے ہیں، بدلتے بدلتے رہتے ہیں ہم، پھیر کے، کبھی کسی کے دن اچھے ہیں، کبھی کسی کے دن برے ہیں، کسی کے پاس صحت ہے، کبھی کسی کے پاس بیماری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ وقتی فتح بھی دیتا ہے، اور پھر وہ ہرواتا بھی ہے۔ تو جب کسی کو انسان، یہ بہت بڑا سبق ہے اس میں، کہ جب وہ کسی کو کوئی کامیابی ملے، کوئی فتح ملے، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سرکشی اور تکبر تو نہیں آ گیا، اس میں اضافہ ہوا ہے، یا وہ جھک گیا، کیونکہ یہ چیزیں تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے تو ہم اس میں اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرمائے تو ہم اللہ کے راستے پر دیں۔ جب ہم دیتے نہیں اور تکبر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں تباہی اور بربادی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب حکمتوں کو جان سکیں، اللہ تعالیٰ کی ان پیاری پیاری باتوں کے، کہ دن ایک سے نہیں رہتے، دن بدل جاتے ہیں۔ صرف ہمارا ایمان کتنا خالص ہے، کتنا صاف ہے، کتنا پاک ہے، اور کیا ہم شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اللہ کے راستے پر، اللہ کی باتوں پر۔
تاکہ جان لے اللہ کے کون ہے جو ایمان لائے، اور کون، اور وہ بنا لے تم میں سے گواہ اور شہید، یا تو گواہی دینے والے بن جائیں گے زندہ رہیں گے تو، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے دین کا یہ کام کیا، ہم یہ سارے کام اللہ کی خاطر چھوڑ کے اللہ کی خاطر کلاس لینے کے لیے آئے، یہ بھی شہادت ہے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ آپ کو یہاں کون کیا چیز بلاتی ہے؟ یہ قرآن کا تھوڑی دیر کا وقت، آدھے گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 40 منٹس، پورے ہفتے میں اتنے گھنٹوں میں جو آپ اپنا ٹائم گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، تو اللہ دیکھ رہا ہے نا کون خالص ہے، کیونکہ پاک پاک بھی اس نے کرنا ہے، خلاصی بھی اسی نے دینی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمیں ہماری چھوٹی سی یہ صدا سے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے، جس کا کسی کو نہیں پتا ہوتا۔ میرا کسی کو کبھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس وقت کلاس لے رہی ہوں، اور جب انسان خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے لیے خالص کر دے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کوئی کوشچن ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بارک اللہ فی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔